गुड मॉर्निंग अजीज़ो। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज के दिन के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी रहमत पुश्तर पुश्त रहती है। लिहाजा आज मैं आपके लिए जो कलाम पेश करने वाला हूँ वह है मत्ती की इंजील, उसका 9 बाब और उसकी 35 आयत। और ये वो है जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं, जो कि हमें सीखना है कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए हमें तालीम देता रहा और हमें किस तरह से उसकी तालीमात का पर अमल करना चाहिए और किस तरह से हम उस तालीमात के ज़रिए कामिल इंसान और कामिल इज़्ज़त और कामिल इंसान बन सकते हैं। तो लिहाजा आज मत्ती 9 बाब और उसकी 35 आयत में लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भीड़ों की माने जिनका चरवाहा हो खस्ता हाल और बरगंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, लेकिन बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। तो तो अजीज़ों, आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को लोगों पर तरस आता है और वो लोगों को तालीम देता है, उनको खुशखबरी की मुनादी सुनाता है और उसके बाद वो बीमारियां दूर करता है। तो इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ है वो 3 चीज़ें हैं कि तालीम देता रहा, खुशखबरी की मुनादी करता रहा और बीमारी दूर करता रहा। तालीम देता रहा, टीच करता रहा, खुशखबरी की मुनादी प्रीचिंग, और बीमारों को शिफा देता रहा हीलिंग। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया है और 3 चीज़ों को किया है इस दुनिया में आके। लेकिन जो सबसे जो पहली चीज़ खुदावंद यीशु मसीह ने ऊपर पहले दर्जे पर दी है वो है कि वो तालीम देता रहा, फिर उसके बाद मुनादी करता रहा, फिर उसके बाद वो शिफा देता रहा। तो शिफा को उसने तीसरे दर्जे पे रखा है, मुनादी को उसने दूसरे दर्जे पे रखा है और तालीम को उसने पहले दर्जे पे रखा है। तो मेरे अजीज़ों, जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि हम लोग आज इस दुनिया में जो मसीही लोग हैं और जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं या मसीही कहते हैं, आज हम लोगों ने अपने आप को इस कलाम को किस दर्जे से लेते हैं, हमने किस दर्जे पे रखा है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करूँगा कि बीमारी और शिफा की तरफ से शुरू करूँगा, क्योंकि आजकल हम लोग जब मुसीबत में होते हैं या बीमार होते हैं या परेशानी में होते हैं तो शिफा के लिए या हीलिंग के लिए या एक मुआवजे के लिए हम दुआ करते हैं कि हमारे लिए एक मुआवजा होना चाहिए, और खुदा से हम दुआ करेंगे कि वो हमारी परेशानी, मुआवजात या हमारी बीमारी ख़त्म हो जाए, और वो उस मुआवजात के लिए ही दुआ करते हैं। और उनको बस यही होता है कि हम जब भी दुआ करें तो हमारी दुआ कबूल हो जाए और हम लोग एक मुआवजा पा लें और हम लोग एक उस मुआवजा के ज़रिए से हम शिफायाब हो जाएं और हम क्रिश्चियन हैं। तो उस तरह की जो क्रिश्चियन हैं, हम उसको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उसको एक ग्रेडिंग देना शुरू कर देता हूँ कि किस तरह से होता है। तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कि हम लोग ले लेते हैं कि इस तरह के जो क्रिश्चियन होते हैं जो शिफा के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह पर बिलीव रखते हैं, वो 20% होते हैं। और वो 20% लोगों की ये होता है कि जो दुआ में बैठे, जब उन पे मुसीबत आई, जब उन पे परेशानी आई और उन्होंने आके दुआ की और उनको नौकरी मिल गई, उनकी बीमारियां दूर हो गई, उनकी ज़रूरियात पूरी हो गई, उनको घर चाहिए तो कहते हैं जी हमें घर चाहिए, तो हमने दुआ की है। मान लें कि शिफाया, हीलिंग और इस तरह की चीज़ों के लिए वो लोग दुआ करते हैं, और उस तरह की क्रिश्चियन होते हैं 20%। अब मैं आगे चलता हूँ, जो खुशखबरी देना
اور خوشخبری جس کو منادی بولتے ہیں، منادی والے وہ لوگ ہیں جو جس طرح سے منادی اس کو کہتے ہیں، جس طرح سے بڑے بڑے کروسرز ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جیسے سیمینارز ہوتے ہیں، اور ان سیمیناروں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا چرچز میں لوگ جاتے ہیں، اور وہ ایک منادی ہوتی ہے اور وہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے، اور لوگ آ کے اپنا ایک گیدرنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک منادی کو سنتے ہیں، اور اس منادی میں تھوڑی دیر کا ایک پیراگراف ہوتا ہے جس میں پاسٹر، پادری، فادر اور جو خدا کا خادم ہوتا ہے وہ ایک 20 سے 25 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ایک سرمن سناتا ہے، اور بعض لوگوں کو وہ پسند آتا ہے اور ان کی سمجھ میں آتی ہے اور وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور ایموشنل ہو کے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت گہری بات ہے، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایک مسیحی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کا کلام بہت اچھا تھا اور اس پادری نے بہت اچھا کلام دیا۔ یہ بات سچ ہے، یہ میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ شفا نہیں ہے اور یہ ضروری نہیں ہے یا منادی ضروری نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ سب 3 چیزیں کی ہیں، منادی بھی کی ہے، شفا بھی دی ہے، اور اس نے تعلیم بھی دی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اگر یہ ضروری چیزیں نہیں ہوں گی، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، شفا نہیں ہوگی، منادی نہیں ہوگی، تو خدا کا کلام بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا، تو پلیز میری بات کو غلط نہ لیجیے گا، یہ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، شفا بھی ضروری ہے، منادی بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، کیونکہ میں منادی کی بات کر رہا تھا اور لوگوں کی بات کر رہا تھا، تو لوگ اس کو جب وہ کروسرز میں جاتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، ایک آدھے گھنٹے کا 40 منٹ 45 منٹ کا جب وہ کلام سنتے ہیں، پادری میں اتنی ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو مائل کر دیتا ہے، اس کے اوپر وہ سارا کچھ ان کو سمجھاتا ہے، اور لوگ اسے ایموشنل ہو کے اور اس تھوڑی دیر کے لیے وہ اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کلام کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ خداوند پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو کرسچن کہلاتے ہیں، اور ان کو میں بولوں گا وقتی طور پہ کرسچن، وہ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے ٹیمپرری طور پر لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باہر نکل کر وہ اپنی روٹین کی زندگی کو شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کل کا کلام کیا تھا۔ تو اس کو میں گریڈ دوں گا 40%، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں 40%۔ تو یہ کسی کو میں گن نہیں رہا ہوں، لیکن یہ میں ایک ایسی گریڈنگ کر کے آپ کو میں ایک چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ سمجھیں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کا جو پہلا سلسلہ تھا وہ تعلیم کا سلسلہ تھا۔ خداوند نے ان لوگوں کو تعلیم دی، اور لوگوں کو وہ اپنے باتوں کے اور خدا کی باتوں کے، اور کیونکہ وہ آسمان سے اترا تھا، وہ خدا کی باتوں کو بتاتا رہا اور اس تعلیم کو دیتا رہا، اور وہ اس کی پہلی جو کوشش تھی کہ لوگوں کو تعلیم دے تاکہ لوگ سیکھیں کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے، اور اس بادشاہی کے ذریعے سے وہ نجات پائیں، کامل انسان بنیں، اور اس کاملیت کے ذریعے سے جو ہمارا خدا یسوع مسیح کامل ہے اور جو ہمارا خدا کامل ہے وہ کامل بنے۔ تو یہ یسوع مسیح کی تعلیمات کے ذریعے تھے، اور جس وقت آپ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو لینا شروع کر دیں گے، اس کلام کو پڑھنا شروع کریں گے، یہ کلام جو خدا یسوع مسیح کا ہے، جس وقت آپ اس کو کلام کو پڑھیں گے اور آپ اس کلام کے اوپر دھیان دیں گے، اور اس کلام کو ایک کتاب کی طرح، اس بائبل کو ایک کتاب کی طرح نہ پڑھیں، آپ اس کو خدا کا کلام سمجھ کے پڑھیں۔ جس وقت آپ اس خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کی، ان باتوں کی سمجھ آئے گی جو کہ وہ ہم کو خوشخبری دینا چاہتے تھے، ان کی پریچنگ کی سمجھ آئے گی، ان کی تعلیمات کی ہمیں سمجھ آئے گی، اور اس طرح سے ہم ایک اچھے کرسچن اور ایک 70% کرسچن بن جائیں گے، اور اس 70% کرسچن بن جانے کے بعد ہماری جو خصوصیت ہے اس میں وہ ہم کیا بن جائیں گے، وہ ہم
جس طرح سے لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 1 سے لے کے اور 10 آیت میں ہے کہ ہماری جو حالت ہے وہ زکئی، آپ نے زکئی کی کہانی سنی ہوگی. زکئی ایک محصول لینے والا تھا اور وہ چھوٹے قد کا تھا اور وہ خدا کے اوپر ایمان رکھتا تھا اور بہت راست باز انسان تھا اور وہ بہت خدا پرست تھا. اور اس نے جس وقت اس کو پتہ لگا کہ اس شہر میں خدا آ رہا ہے تو وہ گولر کے درخت کے اوپر چڑھ گیا، اور اس درخت پہ چڑھنے کے بعد وہ اس اونچائی پہ چلا گیا کہ میں جا کر خداوند یسوع مسیح کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھ لوں گا. تو اس کے جو کوشش تھی اور اس کی جو ہمت تھی کہ بھی وہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو اونچائی پہ کرے، اس اونچائی پہ جا کر اور اس لیول پہ جائے جہاں پر وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکے. تو یہ زکئی کی کوشش تھی، اور وہ ایک اچھا کرسچن، اچھا مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ایمان بھی تھا کہ وہ مسیح کو دیکھ سکتا ہے. تو وہ جب اوپر چڑھ گیا، گولر کے درخت پہ اوپر چڑھ گیا، کیونکہ وہ چھوٹے قد کا تھا اور وہ اوپر چڑھا ہوا تھا. جب وہ خداوند یسوع مسیح ادھر سے گزرے، بھیڑ کے پاس سے گزرے، اس سے پہلے کہ زکئی خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا، خداوند یسوع مسیح نے زکئی کو دیکھ لیا. اسی طرح سے جب آپ خداوند کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، خداوند کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور کامل انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو یا آپ خدا کو دیکھیں، وہ آپ کو پہلے دیکھ لیتا ہے. تو یہ آپ کی جو حالت ہے وہ زکئی جیسی ہو جائے گی اور آپ زکئی بن جائیں گے. اور اس طرح سے کیا ہوگا، خداوند یسوع مسیح نے زکئی سے کہا، زکئی بیٹا نیچے اترا اور چل، مجھے تیرے گھر چلنا ہے. اور جس وقت وہ بہت خوش ہو گیا کہ آج خداوند میرے گھر آ رہا ہے. اسی طرح سے جس وقت خداوند آپ کو دیکھ لے گا اور آپ خداوند کو دیکھ لیں گے تو آپ کے گھر میں نجات آ جائے گی. جس طرح سے خداوند نے زکئی کے گھر میں کہا کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے، اور خداوند نے اس کے گھر میں نجات لے کر آیا ہے. اسی طرح سے آپ کے گھر میں بھی اور آپ کے دل میں بھی اور آپ کی زندگی میں بھی نجات آ جائے گی جس وقت آپ زکئی کی حالت میں آ جائیں گے اور زکئی جیسے بن جائیں گے. اور اس طرح سے آپ ایک 70% کرسچن بن جائیں گے. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ 20 سے 40 اور 40 سے 70% تک آ گیا ہے، مگر یہ 100% تک ابھی تک نہیں پہنچا. میں اس لیے نہیں پہنچا ہوں کیونکہ 100% کوئی بھی نہیں ہے سوائے خداوند یسوع مسیح کے. ایک وہی انسان ہے جس میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی اس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، اور اس کی زندگی میں صرف اور صرف کاملیت تھی اور روحانیت تھی، اور وہ خدا کا بیٹا تھا. اس لیے وہی صرف 100% ہے. nobody else، کوئی بھی 100% نہیں ہو سکتا. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم 70% کرسچن بھی ہو جائیں گے تو ہم لوگ کامل انسان بن جائیں گے، خداوند کی بادشاہی کے لائق بن جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی اگر ہم اتنی ہی کوشش کر لیں تو یہ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح پر اور اس کی تعلیمات پر ہمیں دھیان لگانا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ اسی طرح بن جائیں جس طرح ہمارا خداوند یسوع مسیح بنانا چاہتا ہے. متی کی انجیل 5 باب اور 48 باب، جو اگر آپ اس پوری متی کی انجیل کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ ساری تعلیمی کتاب ہے. اس بک میں جو متی رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کیا تھیں، اور اس تعلیمات کے حساب سے ہمیں کس طرح سے چلنا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کی جو باتیں تھیں وہ تمثیلوں میں تھیں. اور اگر آپ 5، 6 اور 7 چیپٹر پڑھیں گے تو وہ ساری تعلیمی سلسلہ ہے. خداوند نے تعلیمات دی ہیں، اور اس کے بعد اس میں سارا کچھ بتایا ہے کہ خداوند کی تعلیمات کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ 10ویں چیپٹر میں چلے جائیں گے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے،
اور کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ پھر اگر ہم 13ویں چیپٹر میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک تعلیمی سلسلہ ہے جس میں ہر بات کو خداوند یسوع مسیح نے تمثیلوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ بات تمثیل میں کرتا تھا۔ کیونکہ میرے عزیزو، جس وقت خداوند یسوع مسیح آیا ہے تو خداوند یسوع مسیح آسمان سے آیا ہے تاکہ وہ ہمیں اوپر کی باتیں، آسمان کی باتیں نیچے بتا سکیں۔ جیسے کہ ہم لوگ جب ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیری بادشاہی ہو، تو جب ہم کہتے ہیں کہ تو جو آسمان پر ہے تیری بادشاہی ہو، جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو، تو وہی بادشاہی کی باتیں۔ ویسے تو خداوند یسوع مسیح غریب بن کر آیا، لیکن اس نے وہ ایک بادشاہ تھا اور وہ آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ پوری دنیا اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو وہ اوپر کی جو بادشاہی اس کے پاس تھی، وہ اس بادشاہی کو نیچے ایک غریبی کی حالت میں لے کر آیا تاکہ وہ غریبوں کو یا دنیا کو نہیں غریبوں کو نہیں، دنیا کو بتائے کہ یہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے اور آسمان پہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کنٹری میں نہیں گئے ہوتے، مگر کوئی وہاں کا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی کوئی بھی کنٹری لے لیتے ہیں، تو وہ وہاں جب ہم نہیں گئے ہوئے ہوتے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کنٹری کے کیا ہوتا ہے، مگر جو شخص اس کنٹری کا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہماری کنٹری کے کیا اصول ہیں، کیا رول ریگولیشنز ہیں، اور ہم لوگوں کی کھانا پینا کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، اور ہماری رسم و رواج کیسے ہیں، ہم لوگ شادی بیاہ کیسے کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے فیونرلز کیسے کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کی کس طرح سے عزت کرتے ہیں۔ تو وہ سب چیزیں اس کنٹری کا شخص بتاتا ہے۔ اور جیسے ہم لوگ بھی یہاں پاکستانی جب امریکہ میں رہتے ہیں تو ہم کوئی امریکن ہمارے سے پوچھتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کیا کلچر ہے، کس طرح سے رہتے ہو، تو ہم اس کو بتاتے ہیں۔ یا ہم کبھی کسی امریکن فرینڈس کو یا کولیگ کو یا نیبر کو ہم اپنی شادی بیاہوں میں یا کسی چیز میں بلاتے ہیں تو وہ ہمارے کلچر کو، شادیوں کو دیکھ کے بہت امپریس ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ان کا کلچر تو بہت اچھا ہے اور یہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو رسومات ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے خداوند آسمان کا ہے، یسوع مسیح آسمان کا ہے، اور جب وہ آسمان پہ رہتا تھا تو خداوند نے اس کو بیٹے کی صورت میں نیچے بھیجا، اور جب اس کو بیٹے کی صورت میں نیچے بھیجا تو اس نے وہاں کی تعلیمات یہاں پر لوگوں کو دینا شروع کریں تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی کو سمجھیں اور وہ سمجھیں کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے۔ تو ہمیں آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے اور ہمیں اس طرح سے بننا ہے جس طرح سے 5 باب متی 5 باب اور اس کی 48 آیت میں لکھا ہے۔ جس طرح 5 باب کی 48 آیت میں لکھا ہے، بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات یہی تھیں کہ جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے، اور جس طرح سے ہم اپنی روزانہ کی دعا میں خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ جس طرح آسمان کی بادشاہی آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو، اسی طرح سے وہ یہ ہمیں سکھانا چاہتا تھا کہ ہماری جو کاملیت ہے، اگر ہم کامل انسان بنیں گے تو ہم لوگ ایک خدا کی بادشاہی کے لیے شامل ہو سکیں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ تو تھی باتیں 5 سے لے کے 13 تک کی، اور اب میں آپ کے سامنے جو آگے جو بات کرتا ہوں تمثیل کا سلسلہ، جو کہ 13ویں چیپٹر میں جو لکھا گیا ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نے مبارکبادیاں دی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے مبارک ہیں وہ لوگ، مبارک ہیں وہ لوگ، اور مثال کے طور پہ اس میں 8 مبارکبادیاں دی گئی ہیں، 9 مبارکبادیاں دی گئی ہیں۔ اگر میں ایک ایک کر کے سب کچھ بتانا لگوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ متی انجیل کو پورا پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اور جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے قریب ہیں، تو
اور وہ آسمان کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ غریب ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے جو دل کے غریب ہیں، دل کے غریب میں امیر آدمی بھی آتا ہے، غریب آدمی بھی آتا ہے، مڈل کلاس آدمی بھی آتا ہے۔ ہر وہ شخص، وہ چاہے مسیح ہو یا مسیح نہ ہو، یا کسی غیر قوم کا ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، وہی خداوند کی بادشاہی میں شامل ہوگا جو دل کا غریب ہوگا۔ دل کا غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں پیسے نہیں ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دل کے غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دل کی بیماری ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ دل کا غریب کا مطلب ہے کہ وہ خدا ترس ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کی بادشاہی کو سمجھتا ہے، اور اس کی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہیں، اور وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، اور وہ اس کے اندر شیخی میخی نہیں ہے، وہ کوئی شیخی نہیں مارتا، وہ کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتا، کیونکہ خدا نے کہا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ اس کو خدا کی بادشاہی میں بڑا بنایا جائے گا۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں کو، جو دل کے غریب کا مطلب ہے کہ وہ ایک کامل انسان ہے، اس کا مطلب ہے کاملیت، وہ ایک کامل انسان ہے۔ اور اسی طرح سے خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیمات میں چیپٹر 18 میں جو میتھیو نے لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں جو وہ کہتا ہے کہ بڑا کون ہے، تو وہی بات آ گئی کہ بڑا وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں خداوند کی بادشاہی کو سمجھتا ہے۔ پھر آگے جب ہم آگے چل کے چیپٹر متی کی انجیل 23، 24 اور 25 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کافی ساری خداوند یسوع مسیح نے تنقید کی ہے، اور اس میں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ افسوس ظاہر کیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو افسوس ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے زندگی کو گزارتے ہیں، اور کس طریقے سے جو فقیر اور فریسی تھے، وہ کہتا ہے اے ریاکارو، فقیر اور فریسو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو، نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اور اے ریاکارو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ اور پھر وہ کہتا ہے اے ریاکارو فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کو تنگ کرتے ہو۔ اس طرح کی، اگر میں آپ کو، یہ 7 واز ہیں یہ جس پر خدا یسوع مسیح نے 7 دفعہ افسوس کیا ہے۔ وہاں پر 9 دفعہ مبارکبادیاں دی ہیں 9ویں باب میں، اور 23ویں 24ویں باب میں اس نے افسوس ظاہر کیا ہے۔ اور یہ افسوس ان لوگوں کے لیے ظاہر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مذہبیت میں رہنا پسند کرتے ہیں اور روحانیت کو سے دور ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کرسچن تو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسیحی تو کہتے ہیں، لیکن وہ روحانیت سے دور ہیں۔ وہ ان کا مقصد ہے کہ جتنی بھی ایریے کے چرچ ہیں اس میں سب سے شراکت رکھی جائے، سب چرچز میں جایا جائے، ہر میٹنگ میں اٹینڈ کریں، کسی کے گھر میں میٹنگ ہے اس میں بھی پہنچ جائیں، کسی کی چرچ میں میٹنگ ہے اس میں بھی آ جائیں، اور اس چرچ میں آج چلے چلیں، پھر اس کے بعد اس چرچ میں چلے چلیں، پھر اس کے بعد کسی اور چرچ میں چلے جائیں، مگر سیکھے نہیں، کچھ نہیں ہے، سیکھنا کچھ نہیں ہے۔ اس تعلیمات کو، ان باتوں کو، اس خداوند یسوع مسیح کی کلمات کو سیکھنا نہیں ہے۔ اور اس لوگوں پر خداوند نے افسوس کیا ہے کہ افسوس ان پر، کیونکہ وہ جگہ جگہ جا کر اپنے آپ کو مذہبیت میں رہنا پسند تو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بہت مذہبی ہیں، لیکن وہ روحانیت سے دور ہیں، ان کے اندر روحانی زندگی نہیں ہے، وہ کامل انسان نہیں ہے۔ وہ کامل انسان جس کو خداوند یسوع مسیح کامل زندگی میں کامل انسان بننا دیکھنا چاہتا ہے، اگر وہ کامل انسان بن جائیں اور وہ سب روحانی زندگی میں آ جائیں تو خداوند کی بادشاہی بھی ان لوگوں کی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے آج کے اس کلام کے مطابق
جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ضرور سمجھے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو 70% کرسچن کیسے بننا ہے۔ اگر ہم لوگ 70% کرسچن بن جائیں گے تو آج ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے اندر کاملیت آ جائے گی، ہم ایک کامل انسان بن جائیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میسیج کو سنیں اور آپ اس میسیج کے بعد اپنی زندگیوں کو چینج کریں۔ جو خدا یسوع مسیح کے واز ہیں ان واز کو سمجھیں، جہاں پہ مبارک باتیاں ہیں، جہاں پہ افسوس ہے، آپ ان احباب کو پڑھیں 5، 6، 7 جس میں تعلیم ہے، چیپٹر 10 جس میں کیا چیز ضروری ہے کیا چیز نہیں ضروری ہے، 13واں باب جس میں ساری باتیں خدا یسوع مسیح نے تمثیل میں کی ہیں، اور پھر 18واں باب جس میں خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کے بارے میں ہے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، اور پھر 23، 24 اور 25 جس میں خدا یسوع مسیح کی تنقید ہے، افسوس ہے۔ آپ ان سب چیزوں کو پڑھیں، آپ اس کے اوپر ٹائم لگائیں، اور آپ اس انجیل کو پڑھیں ایوری ڈے۔ آپ کو زندگی میں کامل انسان بننے کی رستہ نکلتا آئے گا اور آپ کو وہ رستہ مل جائے گا۔ اور میری یہ دعا ہے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہر انسان کو کامل انسان بنائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور میں آپ سے پھر اگلے چیپٹر میں ملوں گا، اور میں اس متی کی انجیل کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا نیکسٹ ٹائم، کیونکہ یہ ابھی سب کچھ کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میں آپ سے ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہوں، لیکن خداوند نے چاہا تو میں آپ کے ساتھ اور باتیں بھی شیئر کروں گا۔ تو خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے گھرانے میں برکت آئے، اور آپ لوگ اسی طرح سے خداوند میں بڑھتے جائیں۔ یہ میری دعا ہے، اور پلیز میرے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند مجھے برکت دے اور مجھے اس چیز میں بڑھنے کی، کلام میں بڑھنے کی ہمت اور طاقت بخشے۔ تھینک یو سو مچ۔